अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। पिछले 2 दिन से खान साहब की तो बातें चल ही रही हैं, सियासत भी चल रही है, लेकिन एक बार फिर इंटरनेट, डिजिटल राइट्स और जनाब ये नए कंट्रोल्स, इन सब की बातें चल रही हैं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री को देख लें तो उसमें जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, हाउस एसोसिएशन पाशा जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि जी 1 घंटा अगर इंटरनेट की बंदिश होती है, कुछ होता है, तो $1 मिलियन का नुकसान है। 1 घंटा अगर बंद हो, यहाँ तो घंटे यहाँ पर मैं गिनते रहते हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही। और एक दूसरी जो स्टडी है जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स हैं, इसी तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के इंडिकेटर्स हैं, उसके मुताबिक 2.1 मिलियन, तकरीबन $22 लाख पर घंटे का नुकसान है, यानी कि अरबों रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है। जो पाइड है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, वो कहती है कि दिन का कम से कम 1.3 बिलियन नुकसान होता है अगर ये डिस्ट्रप्शंस हो, सब कुछ हो। और ये डायरेक्ट लॉसेस हैं, इनडायरेक्ट लॉसेस उसके अलावा हैं। गवर्नमेंट की बात सुने, हर दूसरे दिन बयान आ जाता है कि जी बिल्कुल है, देखें आईटी में तो ग्रोथ हो रही है, और लेकिन ख़ुद ये पाशा वाले दूसरे कह रहे हैं कि अब लोग अपने बिजनेसेस मूव कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, दुबई जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि उनके बस में नहीं रह रहा। और सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं होता कि आपको जो आज हो गया कल हो गया, आपके बहुत से लॉन्ग टर्म कस्टमर्स लोगों के छोड़ गए हैं, और जो कस्टमर एक बारी जाता है वो वापस नहीं आता। और ये हुकूमत है कहती है हमने $15 बिलियन का कम से कम टारगेट रखा हुआ है, और देखें 30% ग्रोथ आ गई है। लेकिन जो ये हो रहा है इस वक्त मुल्क में, तबाही फैल गई है। और ये जब जहाँ सब कुछ हो रहा है वहाँ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे रोज़ एक नई से नई अथॉरिटी बन रही है। अब हम सुन रहे हैं कि जी पैका में, और पैका जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, जो पहले ही बड़ा सख्त है, बड़ा ड्रकोनियन है, अब एक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क़याम हम सुन रहे हैं, वो भी। और उसके मुताबिक जो रूल्स बनेंगे उसमें झूठी खबर पे 5 साल तक कैद भी हो सकती है, 10 लाख जुर्माना। पंजाब गवर्नमेंट पहले ही खौफनाक कानून कर चुकी है। एक चीज़ हम बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले, झूठी खबर पे बिल्कुल तल दें लोगों को, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, बिल्कुल इसमें कोई दो आरा है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं अब्यूज़ ऑफ पावर, कि वो मिसयूज़ कैसे होगा, किस तरह वो चलेगा। क्योंकि माजी में तमाम कानून बड़े कम होते हैं जो देखने में भी बुरे हों, और कानून आमतौर पर अच्छे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है तबाही फैल रही है, इसलिए उसमें हम बात करेंगे। लेकिन कि अब आईटी इंडस्ट्री का हाल क्या है और आने वाले दिन क्या, बिकॉज लग ये रहा है कि सिक्योरिटी के नाम पे हम एक मुकम्मल सिक्योरिटी स्टेट बनते जा रहे हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो सिविलाइज दुनिया में होते हैं, एक नॉर्थ कोरिया टाइप होता है, या नॉर्थ कोरिया का है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि शायद एक वक्त आए कि किसी के लिए भी, हम जैसे लोग भी जो बैठे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं बैलेंस जर्नलिज्म करने की, उनकी पाकिस्तान में जगह ना रहे। और फिर ऑप्शन यही होगा हम भी जाके लंदन या टोरंटो या न्यूयॉर्क बैठ जाएं, और वहाँ तो फिर एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, वहाँ बैठें आप, हुकूमत को गाली निकालें, फ़ौज को गाली निकालें, इमरान खान की तारीफ़ करें, और डॉलर्स आएंगे, और 30-40 हज़ार डॉलर महीने का, फिर ठीक है। ये मजबूर कर रही है गवर्नमेंट कि सारे अब निकलें यहाँ से, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट भी, और वो करें। ये फिर देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी किस तरह चलती है, कैसे नहीं चलती। एनीवेज, लेकिन मैं इसमें अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मुझे ज्वाइन किया हुआ मुस्तफा खोखर साहब ने, एक्स सेनेटर, लॉयर, फॉर्मर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ह्यूमन राइट्स थे। फरिया अजीज़ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं और को फाउंडर हैं बोलो भी, ये भी एडवोकेसी फोरम है डिजिटल राइट्स का। और उसामा खिलजी ने हमें ज्वाइन किया है, भाई ये भी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डायरेक्टर हैं ये बोलो भी के, ये भी जैसे अभी बताया फरिया के साथ। और लेकिन एक ख़बर पहले मैं शेयर करता जाऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा, लिखा, मुझे फिर सवाल किए। कल आपने खबर की थी कि मार्च अप्रैल टाइप फार्मूले की बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। इस्लामाबाद बड़ा जालिम शहर है, मैंने कल कहा था। यहाँ 6 माह पहले जो अफवाह लगती है वो 6 माह के बाद खबर हो जाती है। जैसे कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज अ र्यूमर इन इस्लामाबाद, एट बेस्ट इट्स अ प्रीमेच्योर फैक्ट। ये सिचुएशन है। और अब लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कुछ बेकरार सी हुई भी है। और आपने पहले देखा फैसल वावडा से मुलाकात हुई, फैसल वावडा भी दोस्तियों का और सारे कनेक्शंस का आपको पता है, उससे मुलाकात होती है। बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी लंबी, आज बिलावल भुट्टो साहब JUI के साथ, मौलाना साहब के साथ जाके मिले, बड़ी लंबी मुलाकातें। बाकी तो अब बातें छोड़ें, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में कोई कदर मुश्तरक नहीं है सिवाय कुछ मुश्तरक दोस्तों के। और वहाँ पे आज 2 टिकट होल्डर्स ने ज्वाइन किया है, अटक से 2 टिकट होल्डर्स हैं। और किसी गलतफहमी में न रहिएगा, इनको गवर्नर ने नहीं ज्वाइन करवाया
ان کو کچھ اور بس چھوڑیں کیسے جوائن کر دے. 2 TLP کے لوگ انہوں نے جوائن کیا ہوا اور یہ وہ لوگ ہیں, ایک نمبر 2 تھے پچھلے الیکشنز میں, کوئی 45,000 ووٹ لیا تھا, دوسرے نے بھی کوئی 30, 27, 28,000 ووٹ لیے تھے, وہ شاید دوسرے تیسرے نمبر پہ تھے. اور اطلاع یہ ہے کہ اور بھی تحریک لبیک کے لوگ آئیں گے. اچانک تحریک لبیک بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں جوائن کر رہی ہے؟ اور اطلاع یہ بھی عرض ہے کہ 27 کو جب برسی ہوگی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, تو ہو سکتا ہے گڑی خدا بخش میں جو تقریریں ہوں اس سے آپ کو بھی کچھ اندازہ ہو جائے کہ کیا کوئی, اگر یہ نیشنل یونٹی نہیں بنا سکی یہ گورنمنٹ, تو کیا نیشنل یونٹی کی اب نئی کیمپین بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ایسی کیمپین تبھی ہوگی, اگر نیشنل یونٹی تبھی ہوتی ہے جب کوئی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن جائے. تو پھر اس میں تو پھر سارے ہی ہوتے ہیں نا, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوتی ہے, JUI بھی ہوتی ہے, PTI بھی ہو سکتی ہے, اور سارے آ سکتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اینی وے اس پہ پھر بات کریں گے. فریہ آپ سے شروع کرتا ہوں. 1-2 دن پہلے آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ڈان میں, پھر ڈان کے ایڈیٹوریلز بھی آئے. نو ٹو آرگومنٹس کے فیک نیوز کو رگڑنا چاہیے اور بالکل سزائیں ملنی چاہیے, بیکاز یہ ہماری کریڈیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے جرنلسٹوں کی جب یہ مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اب آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو انٹرنیٹ کے لاسز ہیں, اور کبھی فائر وال ہے, کبھی ویب مینجمنٹ سسٹم تھا, کبھی کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں VPNs, اور ویسے بھی 2 پاکستان ہیں, آپ اور میں ایکس پہ نہیں جا سکتے, وزیر اعظم بھی جاتے ہیں, سارے وزراء بھی جاتے ہیں. اور سنا ہے کہ وہ انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے کہا, IT کی جو منسٹر ہیں, انہوں نے کسی پروگرام میں کہا کہ دیکھیں وہ تو ڈپلومیٹک نیڈز کی وجہ سے تو پرائم منسٹر کو ہم نے الاؤ کر دیا, لیکن میں حیران تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی اناؤنس کیا ہے نواز شریف انٹرنیٹ سٹی, وہ بھی ایکس پہ آئی ہے. سو یہ ایکس صرف پاکستانیوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے ایکس ریٹڈ ہے, باقی سب کے لیے ٹھیک ہے. سو آبویسلی ہم لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا, چلیں ہم تو جی لیں گے. یہ جو اب نئے لاز آ رہے ہیں اور جو نیٹ کا حال ہے, آپ لوگ پروفیشنلز ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, اور یہ ڈیجیٹل ہیوز ہیو ناٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ بھی ایک آپ جو ہے تفریق پیدا کر رہے ہیں کہ کس کے پاس رسائی ہے, کس کے پاس نہیں ہے, کہ کبھی پلیٹ فارم کی, کبھی انٹرنیٹ کی, VPN کے بغیر آپ چیزیں. اب آپ دیکھیں موبائل ڈیٹا کا جو حال ہے یا واٹس ایپ کے فیچرز ہیں, جب عام زندگی میں یہ چیز آپ کی ہو چکی کہ سب استعمال کرتے ہیں, پھر آپ ان لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں, اور بالکل ایڈ ہاک طریقے سے. ایک طرف تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, تصدیق کی یہ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں, وضاحت دیتے نہیں ہیں, خود یہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ معیشت کو اور IT اکانومی اور ڈیجیٹل پاکستان کے دعوے, IT سٹیز کس چیز پہ چلیں گے, کس پارکس پہ چلیں گے, کون آپ کے ملک آئے گا؟ یہاں تو جو رہتے ہیں وہ مشکل سے زندگی بسر کر پا رہے ہیں, خاص طور پہ جو آپ کنیکٹیوٹی کا حال ہے. اور پھر قوانین ہم دیکھ چکے ہیں کہ پیکا کا اطلاق کس طریقے سے ہوا. ڈیجیٹل پروٹیکشن تو اس میں بالکل نہیں ہونی ہے. اتھارٹی آپ کریٹ کریں کہ آپ مزید اس کو کنٹرول کر سکیں. لیکن جو ڈس انفارمیشن کی بات ہے, یہ ٹرمپین انداز میں حکومت اس کو دیکھتی ہے کہ جو ان کا جھوٹ ہے یا ان پر تنقید ہوتی ہے وہ فیک نیوز ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ, اور ڈس انفارمیشن زیادہ پھیلتی ہے جب آپ اس طریقے سے انٹرنیٹ سوئچ آف کر دیتے ہیں. تصدیق کرنے کے مواقع, لوگوں تک ٹائملی صحیح خبر پہنچنا مشکل ہو جاتی ہے, وہ خود نہیں تصدیق کر پاتے. آپ کے فیکٹ چیکنگ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو اس میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کہ وہ فیکٹ چیک کر کے پہنچا سکیں. تو یہ تو بحران خود کریٹ کر رہے ہیں, یہ سیلف کریٹڈ کرائسس ہے. اسامہ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ بار بار ہر بیان میں آ جاتا ہے کوئی کاروبار کمپنی باہر نہیں جا رہی. ایک تو بتائیں کیا لوگ بزنس موو آؤٹ کر رہے ہیں؟ پاشا والے بھی کہہ رہے ہیں, آپ لوگ بھی کہتے رہتے ہیں, گورنمنٹ کہتی کوئی موو آؤٹ نہیں کر رہا. مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں باہر, اور دوسرا آپ گورنمنٹ سے تو بات کرتے ہی ہیں, گورنمنٹ آپ لوگوں کو کیا کہتی ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں بتاتا. وہ جی ہو رہا ہے جی, 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا, 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. ایک وزیر صاحب نے تو اس کو فائبر وال کہہ دیا تھا, فائر وال کو, کہ جی فائبر وال بن گئی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ بالکل یہ بند ہونی چاہیے غلط خبریں اینڈ ایوری تھنگ. جب گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے اس کا کیا علاج ہے؟ مجھے یاد ہے 22 تاریخ کو بڑی مزدار ایک پریس ریلیز آئی جس میں گورنمنٹ کا ہم نے مینٹیننس کے لیے ساری موٹر ویز بند کر دی ہیں. یہ گینیز کا ورلڈ ریکارڈ ہونا تھا کہ 5-6 موٹر ویز اکٹھی بند ہو گئیں اور ان میں ایک دھیلے کا کام نہیں ہوا, اور پھر میراکلسلی وہ ایک خاص دن کھل گئیں. تو جب گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے تو یہ فیک نیوز نہیں ہے.
میرے خیال سے سب سے زیادہ ضرورت فیک نیوز کی لا کی گورنمنٹ کے لیے ہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ تو ہم دیکھتے ہیں ریاست کی طرف سے ہی آ رہا ہوتا ہے، اور میرے خیال سے اس میں ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی بدنیتی کیوں ہے ان کے جو لا میکنگ ہے اس میں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ تحقیق کریں، جو سچ بولنا چاہیں، ان کو یہ فیک نیوز قرار کر کے یا اٹھا لیں یا ان پہ جھوٹے پرچے ڈال دیں۔ ہم نے دیکھا مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے پنز میں انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ پاکستان میں کیا بزنسز چھوڑ رہے ہیں، تو بالکل کافی لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو پاکستان چھوڑ گئے ہیں اور یا کوشش کر رہے ہیں جانے کی کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، اور بلکہ اس سے بری بات یہ ہو رہی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں، میری کئی ایمبیسی کے لوگوں سے بات ہوئی جنہوں نے مجھے بتایا یورپ سے کہ ان کے انویسٹرز آئے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی سچویشن ہی نہیں ہے کہ آئی ٹی میں کوئی انویسٹ کیا جائے، تو انویسٹرز بھی پاکستان میں آنے سے ریفیوز کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے کافی گمبھیر حالات ہیں نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوانوں کا ہر کام جو ہے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ لیکن ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کا کنسرن بھی تو بڑا جینون ہے نا کہ جی سیکیورٹی ایشو تو ہے اس ملک میں، جتنی ٹیررزم آن دا اسپائک ہے، ٹیرر فنڈنگ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ایکس پہ آ جائیں، ایکس بلاک کرنا نیشنل سیکورٹی کو کیسے تقویت دیتا ہے؟ مجھے صرف وہ سمجھا دیں پہلے، باقی چھوڑ دیں وی پی اینز اور دوسرے بعد میں آئیں گے۔ آپ دونوں سے کوئک کویسچن ہے، پھر میں مصطفیٰ صاحب کو اندر لانا چاہ رہا ہوں بحث میں۔ ایکس بند کرنے کا نیشنل سیکورٹی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جنہوں نے بین کیا آپ انہی سے پوچھیں، ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں ایکس ضروری ایک پلیٹ فارم ہے پولیٹیکل ایکسپریشن کے لیے، انفارمیشن شیئرنگ کے لیے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ جتنا بھی بلاک کریں اس بلاک کو سرکموینٹ کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، تو یہ ایک فیلڈ پروجیکٹ سمجھیں، کیونکہ ہر کوئی اسی طرح جو ہے یوز کر رہا ہے ایکس کو وی پی این کے ذریعے۔ اگر وی پی این نہیں چلیں گے تو دیگر اور ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں بین سرکموینٹ کرنے کے لیے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب تک لوگوں کو معلوم ہوگا وہ یوز کرنا شروع کر دیں گے مختلف طریقے، اور ٹیکنالوجی روز بدلتی ہے، تو آپ اس طرح بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ابھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود استعمال کریں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں ایسے انفراسٹرکچر میں جس کو سرکموینٹ کرنے کے بہت زیادہ سولوشنز موجود ہیں۔ مصطفیٰ یہ بتائیں، وی پی این کا انٹرسٹنگ ہے، وی پی این بند کرنے کا قانون میں کوئی روم نہیں ہے۔ اب وہ ڈیفینیشن چینج کر رہے ہیں کہ جو ماڈلز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں جس کے تھرو فیک نیوز پھیل سکتی ہے وہ بھی کور ہو جائیں گے، تو وی پی این پھر بلاک ہو جائے گا، ویسے قانون وہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بلینز آف ڈالرز کا نقصان اپنی جگہ ہے، انویسٹرز اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ابھی یہ 5G کی آکشن کر رہے تھے تو ان کے کنسلٹنٹس کی وہ چھپی، میں کہیں خبر پڑھ رہا تھا کہ کنسلٹنٹس نے کہا کہ یار یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بڑی یہ نیٹ ریسٹرکشنز وغیرہ، اس پہ انویسٹرز وغیرہ کوئی بڑے پریشان ہیں، سب کچھ ہے۔ نیشنل سیکورٹی پہ آ جائیں، کیا فیک نیوز کے خلاف کارروائی کریں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی بندش، یہ سارا سلو ڈاؤن، اکانومی جو تباہ ہو رہی ہے، یہ نیشنل سیکورٹی زیادہ خراب نہیں ہوتی، بس خود ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اکنامک سیکورٹی از دا نیشنل سیکورٹی۔ آپ اکانومی کو تباہ کرتے جائیں، آپ بڑا، اور یہ اب آج کے زمانے میں لگژری نہیں ہے، نیسیسٹی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اینڈ ایوری تھنگ نیسیسٹی ہے۔ آپ نے اخبار پڑھنا ہے، آپ انٹرنیٹ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے کچھ اسٹوڈنٹ نے کوئی چیز لینی ہے، سو کیا یہ سارے کیا برین ڈیڈ ہیں سارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو لفظ نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم ہر چند سال بعد بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن بدلنے کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ دور حاضر کا لاڈلا کون ہے اور دور حاضر کا مخالف کون ہے، اس حساب سے نیشنل سیکیورٹی بدلتی رہتی ہے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے اور گول دائروں کے اندر تصویریں دکھائی جاتی تھیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جن کے اندر کئی صحافی بھی تھے اور سیاستدان بھی، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس ملک کے بیانیے کو شکست دے رہے ہیں، یہ لوگ اس ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ یہ نیشنل سیکیورٹی اور ہر چیز کو سیکیورٹی لینس سے دیکھنا ہی پاکستان کی اصل بدقسمتی ہے، کہ یہاں پر ہم نے اس ملک میں کوئی ایک ایسا کاروبار نہیں ہے جو آپ کسی این او سی کے بغیر نہ شروع کر سکیں۔ آپ نے اگر اس ملک میں بینک کھولنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کے اندر کوئی بڑا بزنس کرنا ہے تو آپ کو این او سیز چاہیے ہوں گی، حساس اداروں سے چاہیے ہوں گی۔ آپ نے اگر سرکاری ملازم ہے، اگر آپ کی ترقی ہونی ہے اس کے لیے آپ کو این او سیز وہاں سے چاہیے۔ تو
پورا ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا, اس ملک کو نارتھ کوریا بنانے کا ماڈل ہے جس کے اوپر بدتدریج کام ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم جو سیاستدان ہیں, ہم ان کی اس گیم کو کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. یہ جو اب پیکا قانون ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ سب سے پہلے کون سے دور میں آیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آیا تھا, 2016 میں آیا تھا. اس وقت بھی ان کو منع کرتے رہے کہ جناب یہ قانون نہ لے کے آئیے, یہ آپ کے اوپر استعمال ہوگا. نہیں بات مانی گئی, اور پھر اسی طرح ہوا. پھر عمران خان صاحب کا دور آیا, اس کے اندر اس کو مزید سخت بنانے کی کوشش کی گئی. وہ تو اللہ بھلا کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جس نے سیکشن 20 جو تھا اس قانون کا, اس کو اڑا دیا. تو ہم بالکل اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دے رہے کہ دور حاضر کے جو تقاضے اتھارٹی بنانے کا بڑا شوق ہے. ہاں, پھر عمران خان کے زمانے میں وہ پاکستان میڈیا اتھارٹی بننے لگی تھی, وہ تو فواد کو ہم کہتے تھے. پھر اب مئی کے اندر انہوں نے بنائی تھی نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن اتھارٹی, یہ بنائی, بڑا نیشنل سیکورٹی ٹھیک ہو جائے گی یہ وہ. پھر اکتوبر میں اس کے رولز ہی ریپیل ہو گئے. اب سنا یہ بن رہی ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی. اور مجھے یاد ہے کہ اور اس کا بھی ایک ٹریبیونل بنا دیا اپیلنٹ, ہائی کورٹ کا جج اور ایکویولنٹ اس کے اپیلنٹ ہوگا. اس میں ایک جرنلسٹ بنا دیں گے, ایک کوئی انجینئر صاحب سافٹ ویئر ہوں گے. اس میں بھی کورٹس نہیں ہیں, وہ آربیٹری آپ کو کر سکتا ہے. سب سے خوفناک چیز ہے جو ہم سن رہے ہیں ڈرافٹ کے بارے میں کہ جی جو 26A کے تحت offenses ہیں وہ نان ویلیبل ہوں گے, کوئی ضمانت نہیں. نان کمپاؤنڈیبل, کوگنیزیبل. کوگنیزیبل کا مطلب ہے ناظرین کہ آپ فوراً اریسٹ ہو سکتے ہیں, پرچہ کٹ سکتے ہیں اور آپ اریسٹ ہو جائیں گے. صفائی آپ بعد میں دیں گے, صفائی آپ بعد میں. لیکن اب توقع ہم سے مالک بھائی یہ ہے کہ جس حکومت نے آج سے ایگزیکٹلی ہفتہ پہلے ایک ورکنگ جرنلسٹ کو, متی اللہ جان کو اور ثاقب بشیر کو پیمز ہاسپٹل کی کار پارکنگ سے اٹھایا اس چیز پر کہ وہ تحقیق نہ کر سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے, توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اس حکومت پہ اعتبار کریں گے کہ وہ اس قانون کا غلط استعمال نہیں کرے گی. یہ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اور ایگزیکٹو کے پاس جب ان ٹریبیونلز کا کنٹرول ہوگا, دیکھیں نا جو پنجاب کے اندر جو قانون لے کر آئے ہیں اس میں خوفناک قانون ہے, اور ایگزیکٹو کے پاس ان ٹریبیونلز ان کی پرفارمنس ایویلیویٹ کریں گے. وہ اس چیز کو بھی جانچیں گے کہ ہاں کہ تم نے ایک سال کے اندر تمہاری پرفارمنس کیسی رہی, تم نے کتنے فیصلے دیے, کتنے لوگوں کو کھڑکایا جن کا ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو کھڑکاؤ ورنہ فارغ. تو یہ ہم پھر جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی, دیکھیں دور حاضر میں اب ہمارا ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر EU بھی ہے. اب ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر پھر جب گفتگو اور بحث شروع ہوگی تو پھر ہمیں اس کے ٹریڈ کے حوالے سے بھی ریپیکشنز آنے شروع ہوں گے. اب متی اللہ جان کو آپ اٹھاتے ہیں تو EU ایمبیسڈر اس کے اوپر ٹویٹ کرتی ہیں, وہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں. آج اگر آپ اس طرح کے قوانین لے کر آئیں گے تو جب اگلی دفعہ آپ کی GSP+ کی ایپلیکیشن جو ہے ڈسکس ہو رہی ہوگی یا اس کا جو رینیول ڈسکس ہو رہا ہوگا, تو کیا وہاں پر یہ چیزیں زیر غور نہیں آئیں گی؟ تو یہ جو مینٹالٹی ہے کہ ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دینا, لوگوں کا گلا گھونٹ کر رکھنا ہے, ان کو تنقید کی اجازت نہیں دینی, یہاں پر اگر آپ مس یوز نہ کریں, فیک نیوز کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں. بالکل تلیں. ہمارے سامنے دیکھیں برطانیہ کی اگزامپل موجود ہے کہ جہاں پر آن لائن ہیٹریڈ اور جو ریسنٹلی وہاں پر رائٹس ہوئے کہ کس طرح ایفیکٹولی انہوں نے وہاں پر اس کے ساتھ ڈیل کیا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومت وہ اختیار لینا چاہتی ہے اور وہ اختیار لے کر اپنے مخالفین کو سائلنس کرنا چاہتی ہے. اور ہم جو پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر جو چیزیں دیکھ چکے ہیں, ایک گریوینس ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس عدلیہ کا ایک پلیٹ فارم تھا. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے عدلیہ کو کانکر کر لیا گیا ہے, وہاں سے بھی آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا. تو یہ بالکل ایک ڈریکونین ایک فریہ. یہ مجھے بتائیں, ایک گورنمنٹ کی باتوں میں بار بار کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی فائر وال ٹائپ چیزیں تو پوری دنیا میں ہیں اور ویئرنگ ڈگریز میں ہے, لیکن پوری دنیا میں ہے, تو پاکستان میں بھی اگر یہ چیزیں آ گئی ہیں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ایک تو میں بتائیں کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی کے نام پہ ہر جگہ فلٹرز لگتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ایکٹیوسٹ ہیں, جب آپ گورنمنٹ کے ان لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں جو سب کچھ جس طرح طریقے سے ہو رہا ہے؟ کچھ تو آپ کو جواز دیتے ہوں گے. دیکھیے ہم سے تو کیا ہی بات کریں گے, ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو مین اسٹریم میں آتا ہے. یہ کسی سے ڈائیلاگ کرنے میں تو بلیو کرتے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کانٹرڈکٹری چیزیں کہتے ہیں.
نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں ایکس کے حوالے سے. نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے رکاوٹ پیدا کرنے کا ہے اور صرف اپنی بات منوانا کہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو بند کر دیں گے. یہ بیسکلی دیکھیں اگر آپ چین بننا چاہتے ہیں نارتھ کوریا بننا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کی فائر والز ہیں جو سائبر سیکیورٹی کے لیے نہیں ہوتی, یہ انفارمیشن کنٹرول کے لیے اور مانیٹرنگ کے لیے ہوتی ہیں, وہ کہاں لگی ہوئی ہیں. یہ ہمیں دے رہے تھے ایگزامپلز یو کے یو ایس, یہ ساری تمام چیزیں میں نے فیکٹ چیک کی ہیں. میں لا کلینکس کے ساتھ اس وقت کام کر رہی ہوں دیکھنے کے لیے کہ کہاں یہ ہوتا ہے. بالکل جھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں جھوٹے حوالے دیے جاتے ہیں, جہاں پہ اور جگہوں پہ نوٹس اینڈ ٹیک ڈاؤن سسٹمز بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ کورٹ آرڈرز بھی ضروری ہوتے ہیں, وہاں ڈیو ڈیلیجنس سسٹمز ہوتے ہیں. پرائیویٹ پلیٹ فارمز کرتے ہیں, اسٹیٹ خود نہیں کرتی. جہاں یہ اسٹیٹ خود کر رہی ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ نارتھ کوریا, چائنا, آپ پھر آن پیپر ڈیموکریسی ہے, ہم اصل میں تو ڈیموکریسی ہے نہیں. آپ نے ایگزیکٹو کو کمپلیٹ کیپچر کا اختیار دے دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو ایم ایس فراز صاحب نے محاصرہ میں بات کی تھی نا کہ اپنے شہر کو محصور کر کے جو ناز کرتے ہیں, یہ وہی حکومت ہے اور اب انٹرنیٹ پہ بھی یہ وہی ہماری ریالٹی ہے. بند کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اچیو کر لیا, اس سے نیشنل سیکیورٹی بھی, شہریوں کا کہاں تحفظ ہو رہا ہے. بند کر دینے سے کون سی چیز رک جاتی ہے سوائے اس کے کہ آپ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تو یہ حوالے اس طرح سے ایک رول آف لا ریجیم میں ہوتے نہیں ہیں جو کہ یہ رول آف لا ریجیم ہے نہیں یہاں پر, اور یہاں اس طرح سے یہ سسٹینیبل ہے نہیں کہ یہ چلتا رہے. نہ معیشت کے لیے رائٹس تو ویسے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھیں اتھارٹی پہ اتھارٹی آئی جاتی ہے, جواز پہ جواز ہی پیش کی جاتے ہیں. ان کو فیکٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جھوٹ پہ ریلائی کرتے ہیں. جو یہ آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے, وہ ریٹرک ہوتی ہے, اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی. مجھے اسامہ یہ بتائیں, ایکس لے لیتے ہیں فار ایگزامپل, ایکس ایک سب سارے پلیٹ فارم یوز کرتے تھے. مجھے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اگر میں نے کوئی ٹویٹ ایسا کر دیا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ ایکس والی وہ نوٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹویٹر کو تو ٹویٹ کہتے تھے نا, آئی ڈونٹ نو, پوسٹ. ہاں, میں نے ایک ایسی پوسٹ کر دی ہے, چلیں میرے پہ ڈیفیمیشن ڈال دیں, مجھے پکڑ لیں اس کے تحت سب کچھ. ایکس بند کرنے کا جواز کوئی ہے, کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم استعمال کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ استعمال کر رہی ہیں, وزراء کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے بڑے بڑے سرکاری افسران کر رہے ہیں, اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا منہ چڑھاتے ہیں ہر وقت, ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹو سے مجھے بتائیں, بیکاز آئی ریئلی وانٹ کہ نیشنل سیکیورٹی ہونی چاہیے پروٹیکٹ, اور اگر کوئی اس کا ہے بچاؤ تو ہمیں بتا دیں کہ غلط ہے صحیح ہے. دیکھیں مصطفیٰ صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہے کیا اور اس کو کون ڈیفائن کرتا ہے, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ڈیفینیشن بدلتی رہتی ہے. تو آج کل جو نئے انٹرنل دشمن بنے ہوئے ہیں وہ انٹرنیٹ ساوی ہیں, وہ ایکس کو استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے 2011 سے جب عرب سپرنگ ریولوشن آیا عربی ممالک میں, وہاں بھی سوشل میڈیا کا استعمال کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے, اور جو ڈسینٹ ہوتا ہے, جو حقوق ہوتے ہیں, اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے. تو وہی ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ الیکشن کے بعد جب الیکشن کی ریگنگ کی بہت زیادہ بات ہونا شروع ہوئی ایکس کے اوپر, اور پھر ہم نے دیکھا ایک کمشنر صاحب نے پریس کانفرنس کیا, پھر ریگنگ کی ایویڈنس جو ہے ایکس پہ آیا, تو اس کے بعد 17 فروری کو ایکس کو بند کیا گیا. اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو پرفری ریجنز ہیں وہاں کے لوگ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, دیگر علاقوں کے لوگ اپنی آوازیں اٹھاتے ہیں. ایکس تو مجھے سمجھ آ گئی, ایکس تو سامہ سمجھ آ گئی کیوں بند ہو رہا ہے. یہ انٹرنیٹ سلو کرنے کا کیا فائدہ ہے گورنمنٹ کو؟ کیا یہ ان اوائڈیبل ہے جب یہ فائر وال اور وی پی اینز وغیرہ پہ اپنا یہ آتے ہیں, کنٹرول ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے سلو ہوتا ہے؟ ورنہ انٹرنیٹ وغیرہ کو سلو کرنے کا کیا فائدہ ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں ہم نے یہ ٹرینڈ نوٹس کیا ہے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کی کال آتی ہے تو اس دن انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے. اس دن جو ہے آپ کی وائس نوٹس اور ویڈیوز اور پکچرز آپ نہیں سینڈ کر سکتے, اور اسی دن یوٹیوب یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک وغیرہ بھی زیادہ سلو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ٹرانسپیرنسی تو اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ جی ویب مینجمنٹ سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی فائر وال ابھی لگائی ہے لیکن اس کے ابھی بگز وغیرہ نکال رہے ہیں, تو چائنا میں تو بڑا وہ سموتھ ہے نا یا نہیں ہے. تو یہ ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہیں, یہ سارے بہانے. سو ٹیکنیکلی کوئی وجہ نہیں ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کا, یہ ساری اور وی پی این یہ سارا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. بالکل, اور میرے خیال سے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کو سلو کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس کو افیکٹولی استعمال نہ کریں. چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. ایک سوال مصطفیٰ آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں.
اس کا مطلب ہے کہ اصل ناکامی گورنمنٹ کی یہ ہے کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا پائے, اپنا بیانیہ, جوابی بیانیہ نہیں بنا پائے یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ غصہ سارا لوگوں پہ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز. چلیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں, تھوڑا سا غصہ بریک میں بھی نکالتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے اسامہ نے بڑا ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا ٹیکنیکلی کوئی ریزن نہیں ہے چیزوں کا سلو ڈاؤن کرنے کا, یہ صرف ایک رائے عامہ کو بلاک کرنے کے لیے بات ہوتی ہے. رمشا جہانگیر نے ایک بڑا اچھا انویسٹیگیٹو آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں 22 اگست 2024 کو. اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز کہی, انہوں نے کہا کہ ویب مینجمنٹ سسٹم جو اپ گریڈ ہوا ہے اور ہو رہا ہے 2023 سے, اور اس کو پی ٹی اے نے اکنالج بھی کیا, وہ بتاتے ہیں کہ یہ 2018 میں ایک کمپنی تھی سینڈ وائن بڑی کنٹروورشل کمپنی, اس کا اسرائیلی لنکس وغیرہ کی بات ہوتی ہے. اس کی ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی ہے ڈی پی آئی, یہ کوئی بھی جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وی پی این سے اس کو بلاک کر سکتی ہے, روک سکتی ہے. اس کی کوئی ٹیکنیکس ہیں, پیکٹ ڈراپنگ, ریٹ لمٹ ڈیٹیکشن, سرولنس, یعنی کہ یہ ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, کیا کانٹینٹ ہے, کیا سب کچھ ہے. اور یہ کمپلیٹ بلاکنگ آف ویب سائٹس بھی کر سکتی ہے, وی پی این وائٹ لسٹنگ بھی کر سکتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی تو ہے. اگر ٹیررزم کو فائٹ کرنا ہے, سائبر سیکیورٹی کا ایشوز ہے, آلریڈی ان کے پاس یہ ہے ٹیکنالوجی گورنمنٹ کے پاس, اور یہ کمپنی ماشاءاللہ ان ملکوں میں اسپیشلائز کرتی جہاں پہ اس قسم کی سختی ہیں. آذربائیجان کو بیچا ہوا ہے سودا انہوں نے, ٹرکی کو بیچا ہوا ہے, ایجپٹ کو بیچا ہوا ہے, جارڈن کو بیچا ہوا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن کی تو سورسز ہیں, پہلے ان کو پتہ لگ سکتا ہے آج ٹیکنالوجی ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے, آپ نے کیا لکھا, میں نے کیا کہا, تو پھر کوئی جواز ہے. جی آف کورس, دیکھیں جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے, جب چیزیں صرف اپنے ٹیررزم کے مقاصد تک ہی محدود رہیں تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا. اور اگر وہ ٹیکنالوجیز ہیں, اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کئی ایسی انہی ٹیکنالوجیز کے نتیجے میں لوگوں کو اپریہینڈ بھی کیا گیا ہے, وہ ان کے جو سلیپر سیلز تھے وہ بھی توڑے گئے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان تک پہنچی بھی. لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اس سارے کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ایک پولیٹیکل نیریٹو کو دبانے کے لیے. اب اگر حکومت کے پاس خود نیریٹو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اگر ان کے پاس خود کوئی اچھی سٹوریز دینے کے لیے, کوئی اپنا بیانیہ عوام میں مقبول کرنے کے لیے, یہ خود گنگے ہوئے ہیں تو چاہتے ہیں ہم بھی بہرے ہو جائیں کہ باقی سارے بھی بہرے ہو جائیں. اب ایسا ہو نہیں سکتا. اب اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر اور بھی کئی اس کے یہاں تو آپ بتا رہے تھے میتھ سمگل ہو رہی ہے سٹار لنک کے ساتھ. اب دیکھیں آج اخبار میں نے پڑھا, آپ کے ساتھ بریک میں نے شیئر کیا کہ $4.5 بلین, $4.5 ارب کی 600 کلو میتھ انڈیا میں پچھلے 1-2 دنوں میں پکڑی گئی ہے, اور وہ پہنچانے کے لیے سٹار لنک یوز ہو رہا تھا. یوکرین میں بھی ہو رہا ہے ویسے. تو یہ جو دور ہے, اس دور میں, اور آپ یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو سب سے زیادہ یوزر ہے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ, جو سب سے زیادہ انگیج ہوتا ہے, وہ نوجوان طبقہ ہے. اب اس نوجوان طبقے کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جناب تمہارے جو بڑھاس نکالنے کا جو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر تم وینٹ آؤٹ کر سکتے ہو, جب معاشرے میں آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں, ان ایونیوز پہ پابندی لگاتے ہیں, تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی تو راستہ تو نکل ہی آئے گا. لیکن ان کو اب اپنے بیانیے کے اوپر زور دینا چاہیے. اگر خود غیر مقبول ہیں, اگر ان کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے, اور اپنے یہ ایب چھپانے کے لیے باقی ایک چیز کو نقصان دے رہے ہیں, تو میرے خیال سے پھر یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی, یہ ویب مینجمنٹ سسٹم سارا, یہ کیا ٹھیک ہے جو رمشا نے لکھا ہے, بیکاز پھر تو گورنمنٹ کے پاس ساری ایبلٹی ہے انٹرسپٹ کرنے کی, دیکھنے کی کون کیا کہہ رہا ہے, کون سا گروپ کیا نہیں کر رہا. تو پھر یہ جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں یہ ساری پھر ایک ایسی کہانی ہے. دیکھیں 2018 میں سینڈ وائن کا جو سسٹم ہے اس پہ یہ نوٹیفیکیشنز بھی موجود تھے, وہ ایکوائر کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہمیں اس سال کے شروع میں کہا گیا کہ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اب جو سو کال پھر فائر وال کے ہم نے رومرز سنے, اور جو ویب مینجمنٹ سسٹم جو ابھی بھی اعتراف نہیں کرتے. ابھی حال ہی میں الجزیرہ میں عابد حسین کا آرٹیکل آیا ہے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ چائنیز کمپنی سے ایکوائر کیا گیا ہے, کیونکہ سینڈ وائن کے حوالے سے بہت شور اٹھا تھا بین الاقوامی سطح پہ, اور ممالک میں یہ بھی ڈبیٹ ہے کہ یہ سرویلنس ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اس پہ ایکسپورٹ کنٹرولز ہونے چاہیے جس طرح سے اور ایمونیشن پہ اگر ہو. تو انٹرنیٹ اور وہ گلوبل سٹیج پہ ان چیزوں پہ بھی ڈبیٹ کی جا رہی ہے. اس وقت
सैंडवाइन का सिस्टम नहीं चल रहा है, कोई और लिया गया? उनका 23 में एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और रमशा ने अपने आर्टिकल में लिखा है जो आप बात कर रही हैं कि मई 9 से 11 तक एक डेलीगेशन गया टू चाइना, और इसी में सारा उसी के ऊपर सारा फायर वॉल पे किया, और शायद उनके मुताबिक शायद 1.2 बिलियन पेड भी किया इनिशियल सॉफ्टवेयर के लिए। वो फिर आए, टेस्ट फेल हुआ, लेकिन दोबारा अब शुरू वो चल रहा है सारा कुछ। जी बिल्कुल नहीं, सिस्टम अब है इनके पास, लेकिन डीप पैकेट इंस्पेक्शन अगर आप इंक्रिप्शन से प्रोटेक्टेड है कि कम्युनिकेशन जो आपकी है वो नहीं, लेकिन आपके जो मेटा डेटा है कि कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, आपके किस वेबसाइट पे जा रहा है, तो ये एक डिजिटल चेक पोस्ट के तौर पे कि गाड़ी कौन सी जा रही है, व्हीकल नंबर क्या है, आप तक ट्रेसिंग हो सके, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं और हो रही हैं। और सर्वेलेंस देखें, हमें पता है कि ओपन लाइन तो वैसे ही हो रही है, जो लॉफुल सो कॉल्ड इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमें पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये हमारे इनको पता है कि सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी ये बहुत इस्तेमाल करते भी रहे हैं। लेकिन क्या ये आप तमाम चीज़ें बंद कर देने से, देखें ये टेररिज्म वाला बयानिया नया नहीं है। 2014 का जो सानिया APS का हुआ, जिसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान आया, उसको हमें कहा गया कि पीका की ज़रूरत है, लेकिन हमने क्या देखा है कि जो टेररिस्ट की डेफिनेशन है वो कोई सहाफ़ी है या कोई इंसानी हुकूक पे काम करने वाला कारकुन या वकील। तो ये हमें देखना है कि जो हम फेस वैल्यू पे लेते हैं हुकूमत का बयानिया, और ये जो चीज़ें इनके डिस्पोजल पे हैं, US में भी जो एक सर्वेलेंस स्टेट मानी जाती है, वहाँ पे भी कांग्रेशनल हियरिंग्स रिफॉर्म हुआ है उस पे। जर्मनी में भी आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो किसी दायरे में आती हैं, उन पे ओवरसाइट होती है। यहाँ पे तो खुली छुट्टी है एग्जीक्यूटिव को, हर किसी यहाँ पे जो नई अथॉरिटी बन रही है उसके चेयरमैन फौरी तौर पे बैन भी करवा सकते हैं, अंदर भी करवा सकते हैं। उसामा, VPN का जो इशू चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि या कंपनी होगी और अगर वो दूसरा होगा कोई फ्रीलांस है, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है रजिस्टर होना। कोई और बंदा जो VPN, चाहे वो स्टूडेंट है, रिसर्चर है, वो तो शायद VPN रजिस्टर करवा ही नहीं सकता। इस वजह हमें ज़रा वाज़ेह करें। जी बिल्कुल, देखें VPN एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं जिसमें आपकी यहाँ तो लोग एक्स पे जाने के लिए VPN इस्तेमाल कर रहे हैं यार। VPN बिल्कुल बुनियादी चीजों के लिए। लेकिन देखें, हम जब लोगों को डिजिटल सिक्योरिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम उन्हें कहते हैं जब आप कोई पब्लिक वाईफाई ज्वाइन करते हैं तो आप VPN का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक वाईफाई नेटवर्क पे डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आप उनको हैक भी कर सकते हैं, उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एक बेसिक सिक्योरिटी के लिए आपकी VPN, यानी अगर मैं VPN इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ उस पर, या मैं फ्रीलांस बंदा हूँ, काम कर रहा हूँ किसी कंपनी के लिए, तो मुझे कोई थाईलैंड में बंदा बैठा हैक करके अगर VPN है तो उसके लिए अगर VPN नहीं है तो आसान है कि VPN के साथ आसान है मुझे उड़ाना। अगर VPN नहीं होगा तो फिर आपको हैक करना, आपको ट्रैक करना आसान हो जाएगा। लेकिन VPN आपको एक सिक्योरिटी देता है आपकी IP एड्रेस को, तो इससे ये फायदा होता है कि आपकी सर्वेलेंस कोई नहीं कर सकता। बैरूनी मुल्क वाले जो एजेंसियां हैं वो भी आपकी। अच्छा, मुझे एक अर्जेंट ब्रेक लेनी है, मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं, तो मुझे ये बताएं, तो फिर तो गवर्नमेंट के बयान में सदाकत नजर आती है कि यार हमने VPN हम नहीं इस्तेमाल करने देते ताकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या 2 नंबर लोग ये अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट ना करें। वो एक्स पे कैसे ट्वीट कर रहे हैं? यही बात है। नहीं, वो पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। आपका सारा IT मैं भी आता हूँ। वेलकम बैक टू यू ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। उसामा, फरिया, मुस्तफा साहब, बड़ा थोड़ा वक्त है, मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, अपनी अपनी स्टेटमेंट आप क्या कहना चाहते हो। उसामा, आपसे शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो भी इक़दाम हुकूमत ले वो आइन के दायरे में हो। तो आइन का आर्टिकल 14 जो है राइट टू प्राइवेसी देता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का गारंटी देता है, आर्टिकल 19A राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो जो भी कवानीन, तो ये तो सारा फिर 27वीं, ये आइन ना बताएं यार, वो 27वीं तरमीम लेके सारा कुछ ले जाएंगे। पहले 26 में बहुत कुछ चला गया ना, कि आइन ना याद करवाएं। अच्छा, डेंजरस गेम। फेयर ट्रायल एक्ट में आप वारंट के बगैर किसी पे जासूसी भी नहीं कर सकते। फरिया, तो ये सब कुछ माइंड में रखना चाहिए। फरिया, आपका कमेंट। देखिए, हम डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ये टेक टूल्स एक्वायर कर चुके हैं, इनको आइन और कानून और जो राइट्स हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर इनको लगता है कि हमें दूसरे जुरिस्डिक्शंस का हवाला दे के ये झूठ कहेंगे कि अनफेक्टेड डिस्क्रेशन है, जिस तरह से ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ये नहीं होगा, ये इनकी बोनाफाइडी नहीं एक्सेप्ट। तो फिर ये फेक न्यूज, गवर्नमेंट आप कह रही है, गवर्नमेंट खुद इतनी बड़ी फेक न्यूज ले रही है।
سب سے آپ مصطفیٰ دیکھیں میں اگری کرتا ہوں کہ ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم کی طرف تو جا ہی رہے ہیں ہم، لیکن اکانومسٹ کا وہ ڈیموکریسی انڈیکس تھا، اس میں پاکستان ایک اسٹرگلنگ ڈیموکریسی کے طور پہ تھا، پھر اس کے بعد ہائبرڈ رجیم کی کیٹیگری میں آیا، اور پھر اتھارٹیرینزم، آمرانہ نظام. تو اس آمرانہ نظام کا تو تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ بولتے ہیں جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زباں، ان کا گھونٹ دے کر حبیب جالب مرحوم. جالب مرحوم. چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین بات بڑی سمپل سی ہے، ہنستے بستے معاشروں میں، ترقی کرتے معاشروں میں بحث بھی ہوتی ہے، تکرار بھی ہوتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو اصل سچ بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کا بیانیہ بڑا مضبوط ہے اور ان کے مخالف جو الائنس بنا ہوا ہے اس کا بیانیہ نہیں ہے. تو کیونکہ ان کے بیانیے کی خاموشی وہ چاہتے ہیں سب پہ طاری کر دیں، نہ کوئی بولے نہ کوئی سنے، ایک کے بعد ایک بہودہ قانون بن رہا ہے، سختی کر رہے ہیں. کبھی نیشنل سیکیورٹی، مصطفیٰ نے ایک بات بڑی اچھی پوائنٹ کی کہ ڈیفینیشن بدلتی رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو فائر وال چلی ہے، فائر وال کی پہلی باری اسکیم آئی 2010 میں، اس میں یہ پون سائٹس پہ تھی. اگر یہ قبرستان کی خاموشی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر وہاں پھر کھیت نہیں اگتے، وہاں پہ صرف جنگلی گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.